मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कहते हैं 4 से शादियां भी जायज़ है क्योंकि नबी ने की थी। ऐसा कुछ नहीं कहते अहले हदीस, खाम इल्जाम नहीं लगाओ यार। अहले हदीस के नज़र भी 4 शादियां जायज़ हैं, इससे ज़्यादा जायज़ नहीं। आजकल पता है हो क्या रहा है, क्लिप बनाने के लिए ना अब कोई आएगा, हनफी ये कहते हैं कि वेल मछली खाना जायज़ नहीं है, आप बना दो हनफियों की ऐसी की तैसी। हनफियों की सहाबा ने तो इतनी बड़ी मछली खाई थी वो जो मैदान जिहाद में। अबे पहले हनफियों से तो पूछो कि उनके नज़दीक ये जब मछली है तो जायज़ है, क्यों नहीं जायज़ है वो। लेकिन क्लिप देखो ऐसे वायरल हो रहे हैं, तो कोई भी किसी पे इल्ज़ाम लगा के फिर उस पर तानो तशनी करे। लोग ये नहीं देखते कि ये इल्ज़ाम सही है भी या नहीं है। ये ऐसे जैसे आप क्लिप बनाते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने मेरे 2 लाख रुपए खाए हैं। क्या फरमाते हैं उलमाए इस रोशनी में कि एक मुफ्ती का किसी के 2 लाख रुपए खाना, अब आप क्लिप बना दो, ये कितना हराम, इनके बयानात देखो, किसी का पैसा खाना जायज़ नहीं। अबे पहले ये तो तहकीक कर ले कि खाए भी हैं कि नहीं खाए हैं, फेंके जाओ फेंके जाओ। तो अहले हदीस नहीं कहते कि 4 शादियों से ज़्यादा जायज़ है, कुछ नहीं। मुफ्ती साहब कलमे का मकसद क्या है कि अहले हदीस, पुरानी बात है, तकरीबन 13-14 साल पुराना वाक़या है, अगर टाइम है तो सुना दूं, है बड़ा दिलचस्प। हमारे एक दोस्त थे अहले हदीस, बड़े लाल टमाटर ना, सुर्ख जवान आदमी। मैं पंजाब में था उस वक्त, मेरे बयान बड़े शौक से सुनते थे। आपको पता है जो मेरे बयान शौक से सुनता है उसमें कुछ जरासीम पैदा हो जाते हैं। तो वो आए एक दिन, मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब यार दूसरी शादी कर, ख़वातीन से बहुत माजरत जो बैठी हुई हैं उस बयान सुन रही हैं। मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब यार मैं बिज़नेस करता हूँ, दुकान है मेरी, लड़कियाँ बहुत आती हैं ख़रीदारी के लिए, बहुत टेंशन में हूँ, नज़र की हिफाजत बहुत मुश्किल है। ये वाक़या मैंने अपनी किताब में भी लिखा था, पता नहीं छपा है कि नहीं छपा। तो कुछ वाक़यात वो तसीक में जो है ना हज़फ भी हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा अच्छा, वो मेरे सामने बैठ के हर वक्त कुरान हदीस ऐसे करते रहते, बेतकल्लुफ़ थे। कहने लगे यार मैं क्या करूँ। मैंने कहा अपनी तरफ से बताऊं, ये कुरान हदीस की रोशनी में बताऊं। कह रहे कुरान हदीस की रोशनी में बताएं। मैंने कहा अच्छा, कुरान हदीस की रोशनी में ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फलियतज़व्वज, जो निकाह की ताकत रखते हैं निकाह कर ले, फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, निकाह में निगाह को झुकाने की जितनी ताकत है किसी और चीज में नहीं। अग़ज़ कंपैरेटिव डिग्री है, अग़ज़्ज़ु मिन कुल्ली शैइन, सबसे ज्यादा निगाह को झुकाने की ताकत किस में है? शादी में। और शर्मगाह को हरामकारी से महफूज रखने की सबसे ज्यादा ताकत किस अमल में है? निकाह में। मैंने कहा देखो, बुजुर्गों के बयानात सुनने से भी इंसान की नजरें झुकती हैं, वो बुराई से बचता है। तबलीग में 4 महीने लगाने से भी ये फायदा होता है, दर्स कुरान सुनने से भी ये फायदा होता है, तहज्जुद पढ़ने से भी होता है। लेकिन हदीस कह रही है सबसे ज्यादा फायदा निकाह करने से होगा। नहीं आ रही बात भाई, कंपेयर किए जा रहे हैं ना भाई। आप बदनजरी के खिलाफ बयानात सुने, इससे भी फायदा होता है। किसी शेख व मुर्शिद जो वाकई मुत्तबे सुन्नत, उससे बैत हो जाएं, इससे भी फायदा होता है। क्या ख्याल है? तहज्जुद पढ़ने से भी होता है, जहन्नम का सोचने से भी होता है, बहुत चीज़ों से होता है। लेकिन हदीस के में क्या है? सबसे ज्यादा निगाह को झुकाने की ताकत किसमें है? निकाह में। और मैंने कहा इसकी एक अकली लॉजिक भी है भाई, भूख का सबसे बेहतर इलाज है रोटी खा लो। क्या ख्याल है? अब आप भूख लग रही है और आप बयान सुन रहे हो कि रोटी नहीं खाने का इतना सवाब है, कब तक सुनेगा भाई आदमी। तो मैंने कहा अब आप माशाल्लाह हो भी लाल टमाटर जैसे, बड़े सुर्ख सफेद थे, तो अब आप एक और कर लो, तो इससे क्या होगा? निगाह झुक जाएगी। मैंने कहा फिर भी ना झुके, एक और कर लो, फिर 4 करो। फिर मैंने कहा अपनी वालियों को देखना भी मुश्किल हो जाएगा, वहां से भी नजरें चुराते फिरोगे यार, बस बहुत इतना भी कोई नहीं तप्पड़ होता कि अगर फिर भी नहीं निगाह झुकी, जिस मतलब ये ठरक है। हकीकत बता रहा हूं, जिसका 4 पराठे खा के भी पेट ना भरे तो इसका मतलब इसको कोई पेट में कोई मसाइल है इसके साथ। तो फिर उस ठरक का इलाज फिर तबलीग में 4 महीने अल्लाह अल्लाह की बात सुनोगे, अल्लाह से होता है दीन, अल्लाह के अलावा से नहीं होता, और सारे नेक परहेज़। तो ठरक का इलाज तबलीग में भी होगा, जहन्नम का सोचने से भी होगा। मैंने कहा मेरे भी बयानात होते थे वहाँ, मैंने कहा यहाँ के बढ़ जाए, इसमें भी होगा। लेकिन ये जो आप में जिस्मानी क़ुव्वत है ना, ये जो लाल लाल
یہ جو ایسے پھولے ہوئے تھے نا ان کے گال, وہ گوجرا والا کے تھے. وہ گوجرا والا تو صبح صبح آپ کو پتہ ہے, پتہ نہیں بھینسیں اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں وہاں پہ, سارے پائے تو وہ گوجرا والے لوگ کھا جاتے ہیں. صاحب نے کہا اتنے پائے گوجرا والا میں کھائے جاتے ہیں. ہم جب گئے نا گوجرا والا, میرا کئی سال پہلے دورہ ہوا تھا بیانات کا, ہر جگہ پائے, ہر وقت پائے. ہم تو کراچی والے یوں تھوڑا سا یوں ڈبویا اور پھر 3 دفعہ سوچا کہ ہضم بھی ہوگا, یوں کھایا. وہ ہم نے ان کو دیکھا وہ پیالے بھر بھر کے پی رہے ہیں. تو اتنے پائے کہ ہمارے ایک دوست نے کہا بھائی بھینسیں کیا اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں یہاں پہ, سارے پائے تو یہ کھا جاتے ہیں. تو اتنے لال سرخ ماشاءاللہ. تو میں نے کہا یہ تو آپ کی صحت ہے. اب میں نے کہا یہ تو حدیث ہے, اور اس کا فائدہ کیا ہوگا, آپ کو اللہ نے یہ صحت دی ہے, اس کا فائدہ ہوگا, اور پیسہ بھی دیا ہے, بڑے بزنس مین تھے. میں نے کہا فائدہ یہ ہوگا اس بہانے 3 عورتوں کا بھی, وہ بھی برائی سے بچ جائیں گی مزید, اور ان کو بھی گھر مل جائے گا, ان کی بھی کفالت کا انتظام ہو جائے گا. تو بیوہ سے, طلاق یافتہ سے, کسی بھی جو بھی آپ کو مناسب رشتہ ملے کر لو شادی. میں نے کہا حدیث میں تو یہی ہے. ایک دم نہ سر پکڑ کے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں بھائی یار یہ تو بہت مشکل ہے, اور میں سالے بھی پیٹیں گے پکڑ کے, بیگم بھی مارے گی, اور کھانا بند کراؤ گے. نہیں یہ نہیں ہوتا, دوسرا بتاؤ. میں نے کہا چلو ایک اور حل بتاتا ہوں, وہ بھی حدیث میں ہے. حدیث میں آتا ہے جس میں یہ تپڑ نہ ہو نا نکاح کا, دم نہ ہو. من لم یستطع, جس میں استطاعت نہیں ہے, فعلیہ بالصوم. یہ نہیں ہے فلیصم, روزے رکھے, نہ 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 نہ. میں نے کہا حدیث میں یہ نہیں ہے فلیصم, بخاری مسلم کی حدیث, کہ روزے رکھے, نہ نہ نہ. روزے رکھنے سے تو خواہش اور بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. کیونکہ روزہ ایک عبادت ہے نا, روحانیت, ذہن میں لطافت پیدا ہوتی ہے اس سے. تو اس سے تو حدیث میں آتا ہے علیہ, علی ضرر کے لیے آتا ہے, کثرت سے اتنے روزے رکھے کہ صحت کو نقصان ہونا شروع ہو جائے. میں نے کہا جو پائے ہیں نا, اور پراٹھے, اور یہ پائے, اور کھجی کے پائے, اور سجی کے, پتہ نہیں کون کون سے پائیوں کی قسمیں وہاں پہ, کھجی پھجی پتہ نہیں کیا کیا, بٹیر چل رہے ہیں, چڑے چل رہے ہیں. میں نے کہا یہ زور ٹوٹے گا, اتنی کثرت سے روزے رکھو کہ یہ پائے نکل جائیں آپ کے سارے, آپ کے اپنے پایوں میں دم. یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اتنی ڈیٹیل میں ان سے نہیں کہا تھا. میں نے کہا آپ کے اپنے پائے کسی کے کھانے کے قابل نہ رہیں, اتنی کثرت سے روزے رکھو لگاتار. میں نے کہا 40 روزوں کی نیت کر لو, کل سے 40 روزے. اور میں نے کہا روزے کا کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہے. بعض لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ دوائیں کھانے سے خواہش کم ہو جاتی ہے, کچھ حکیم, کچھ ہومیوپیتھک. بھائی دیکھو, برائی سے بچنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں, جسمانی طاقت کمزور ہو, روحانی طاقت مضبوط ہو. دواؤں سے جسمانی کم تو ہو جاتی ہے, روحانی نہیں بڑھتی. کثرت سے روزوں کا یہ فائدہ ہوگا کہ جسمانی طاقت کمزور ہوگی, روحانی طاقت بڑھے گی, اور عبادت بھی تو ہو رہی ہے نا ساتھ ساتھ, جو گناہ سے روک رہی ہے آپ کو. اس لیے روزے کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. کہنے لگا اچھا 40 روزے رکھوں گا پھر کیا ہوگا. آگے بات ہے دلچسپ, قرآن حدیث کی روشنی میں. ان کو میں بار بار چھیڑ بھی رہا, کہتے پھر کیا ہوگا. میں نے کہا پھر جب 40 روزے رکھنے کے بعد آپ نتھر جاؤ گے, آپ باریک, آپ تھوڑے کم ہو جاؤ گے. لوگ کہیں گے آپ پورے کہاں ہیں, باقی کہاں ہیں آپ. یعنی جب آپ کسی سے ملنے جاؤ گے نا تو لوگ کہیں گے آپ تھوڑے سے آئے ہیں, باقی کہاں رہ گئے آپ. یہ حالت جب آپ کی ہو جائے گی, میں نے کہا پھر آپ دوبارہ کھانا پینا شروع کرو گے. اصول یہ ہے کہ جب انسان کا کولیسٹرول بالکل ختم ہو جائے, اضافی فیٹ بالکل ختم ہو جائے, اور روزے رکھ رکھ کے آدھا ہو جائے, پھر جب کھانا شروع کرتا ہے نا, پہلے سے بھی زیادہ مستنڈا ہو جاتا ہے وہ. کیونکہ روزے سے نتیجے کے لحاظ سے صحت بنتی ہے, خراب نہیں ہوتی. روزے سے وقتی طور پر تو آپ کمزور ہوگے, لیکن حقیقت میں پہلے سے زیادہ صحت مند ہو جاؤ گے. کہنے پھر یہ کوئی حل تو نہ ہوا. میں نے کہا واقعی یہ حل نہیں ہے. حدیث میں یہ حل ان لوگوں کے لیے ہے جو رشتہ تلاش کر رہے ہوں, جب تک نہ ملے تو کثرت سے روزے رکھیں, جیسے ہی رشتے کا انتظام ہو جائے روزے رکھنا چھوڑ دیں. ان کے لیے یہ حل نہیں ہے جن کا قیامت تک نکاح کا پروگرام ہی نہ ہو, تو مرتے تو روزے رکھ کے مر جائے گا وہ تو. کہیں پھر کیا حل ہے. میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. کہہ رہے یہ نہیں ہو سکتا بھائی مجھ سے. میں نے کہا پھر بس نظر کی حفاظت کرو بھائی, برائی حلال نہیں ہوگی. میں نے کہا جاؤ تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤ, تو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں تو ان کی بد نظری کا موقع ہی نہیں ملتا, تھوڑی سی عادت پڑ جائے گی. قرآن حدیث میں یہی ہے. اچھا بھائی بس بہت ہو گیا یار,
گزارش یہ ہے کہ میں کئی کیا کہہ رہے ہیں میں فالو کروں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے ایک رشتہ درکار ہے. اگر آپ کے علم میں کوئی خوبصورت رشتہ ہے نہیں آپ نہیں ہے بھائی, میں رشتے نہیں کراتا اللہ کے بندو, میرے پاس کدھر ٹائم ہے رشتے کرانے کا, اتنے لوگ ہیں یہ تو سنبھالنا ممکن نہیں ہے. تو فون اٹھاتا ہوں نا کہ ہر دوسرے دن کوئی خاتون میری بچی کے لیے کوئی رشتہ بتا دیں. بھائی اتنے لوگ, اتنی عورتیں ہیں, اتنی لڑکیاں, کس کس کے رشتے کرائیں, اور پھر اب یہ لڑکے بھی پھر شروع ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے لڑکوں کا پتہ نہیں ہوتا یہ ہے سالہ کون, سالہ نہیں کہنا چاہیے استغفر اللہ, یہ ہے کون. ہم اپنی ذمہ داری پہ کسی کو رشتہ بتائیں, بعد میں وہ پتہ نہیں کیا نکلے, تو ہم بیان چھوڑ کے وہ مسائل میں ہی حل کرتے رہیں گے. تو یہ بھائی یہ شادی دفتروں سے رابطہ کرو, وہ لوگ فیس لیتے ہیں. مفتی صاحب کلمے کا کیا مقصد, ایمان یقین کی وضاحت کریں. توکل کسے کہتے ہیں تو پورا بیان ہو جائے گا, اس پر جلدی مختصر سوال پوچھا کریں. قبرستان میں 1 دفعہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا 2 دفعہ؟ او بھائی, قبرستان جانے کا جو ہمیں حکم ہے وہ عبرت کے لیے. حدیث میں آتا ہے فزوروہا, یہ نہیں آتا حدیث میں کہ قبرستان جایا کرو تاکہ مردوں کو ثواب پہنچاؤ, ایسی کوئی حدیث نہیں. جو نیکی میت کو پہنچتی ہے نہیں پہنچتی اختلافی مسئلہ ہے, تو ہم اس کے قائل ہیں کہ پہنچتی ہے. وہ جہاں بیٹھے ہو وہیں سے دعا کرو, اس کے لیے پہنچ جائے گی. اس کے لیے قبرستان جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. قبرستان جو جاتے ہیں وہ آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے کہ کل ہمیں بھی یہاں لیٹنا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ خواتین کے بالوں کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے, تو بالوں کو جلانا جائز ہے یا زمین میں دفن کر دیں, دونوں طرح جائز ہے, بیچنا جائز نہیں ہے. مفتی صاحب رشتے کا مسئلہ چل رہا ہے, دعا کریں, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا سا رشتہ دلا دیں اور آپ بھی اس کے لیے اچھے سے ہوں. ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ جب اسباب اور وسائل نظر نہ آئے تب اللہ پہ یقین کرنا ایمان ہے. بالکل صحیح. جب سارے اسباب وسائل فیل ہو جائیں پھر بھی انسان تسلی رکھے کہ اللہ ہے, یہ تو یقین کا بہت اونچا درجہ ہے. مفتی صاحب لین دین کے بارے میں اسلامی طریقہ, مطلب گاڑی خریدتے وقت یا گھر خریدتے وقت لکھائی کرنا چاہیے, ریکارڈنگ کرنی چاہیے. قرآن میں لکھنے کا حکم ہے. سب سے لمبی آیت سورہ بقرہ میں نازل ہوئی ہے کہ معاملات کو لکھا کرو, تو صرف ریکارڈنگ نہ کریں, لکھیں. آج کل تو ویڈیو کا دور ہے, اگر لین دین میں ویڈیو بن جائے تو اچھا نہیں, بہت اچھا ہوگا, لکھنے کے ساتھ ویڈیو بھی بنا لیں. مفتی صاحب لوگ مسجد میں پرچے بانٹتے ہیں کہ کسی جگہ کی مشہوری کے لیے, یعنی ہسپتال, اسکول یا بس اڈہ وغیرہ مشہوری کے لیے پرچے چھپا کر مسجد میں بانٹتے ہیں. مسجد میں بانٹنا جائز نہیں ہے. البتہ کوئی ہسپتال ٹرسٹ ہو جو پروفیٹیبل ادارہ نہ ہو تو پھر اس کے پمفلٹ مسجد میں بانٹے جا سکتے ہیں. بزنس اور کاروبار مسجد میں نہیں جائز نہیں. بعض کہتے ہیں اللہ کا نام بھی لکھا ہوتا ہے اور نبی کا نام بھی ہوتا ہے. دیکھو اس خوف سے کسی کاغذ پہ نام ہی نہ لکھنا اللہ کا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, یہ غلو ہے, زیادتی ہے. ہمارے نبی غیر مسلموں کو خط لکھتے تھے, اس میں بھی اللہ کا نام لکھتے تھے, سمجھ رہے ہو نا. تو اب یہ تو نہیں کہ کاغذ پہ نام ہی نہیں لکھا جائے گا اس خوف سے کہ کہیں نیچے نہ گر جائے, بس نیچے نہ گرنے دو اس کو. لیکن اس خوف سے نام لکھنا, اللہ کا نبی کا نام لکھنا چھوڑ دینا, یہ غلط چیز ہے. اگر کہیں رشتہ کرنا ہو تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ لڑکی عفیف اور پاک دامن ہے؟ اس کے گھریلو حالات سے پتہ چلے گا بھائی. 100% تو دنیا میں کسی کا نہیں پتہ ہوتا, عالم الغیب نہ بن جائے. ورنہ بھائی گھر میں پتہ چل جاتا ہے کہ ابا بھی نیک ہیں, اماں بھی نیک ہیں, گھر میں پردے کا ماحول ہے, شرافت چل رہی ہے, بس یہ اسی سے ہی پتہ چلے گا. مفتی صاحب پچھلے ہفتے جو احمقانہ سوال پوچھا تھا اس کے لیے معذرت, مجھے کیا پتا کیا احمقانہ سوال پوچھا تھا. مفتی صاحب بیٹی کی شادی کس عمر میں کروانی ہے تاکہ عوام کو اندازہ ہو؟ اصل عمر 13 سال ہے جب بالغ ہو جائے, لیکن یہ اس صورت میں کہ جب اس کو اس حساب سے رشتہ بھی ملے. ایسا سسرال جس کو پتا ہو کہ یہ 13 سال ہے, اس کی ایج, اس پر کام کا زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا, اس کو بچوں کی طرح ڈیل کرنا ہے. ایسا خاندانی سسرال مل جائے تو اصل عمر 13 سال ہے بچیوں کی شادی کی, لیکن پاکستان میں 18 سال سے پہلے اللیگل ہے. تو وہ اپنی ذمہ داری پہ کریں, آپ نے کرنا ہے تو. لیکن اس میں ضروری ہے, دیکھو یہ جو عمر ہے نا کم عمری, یہ عشق اور محبت کی عمر ہوتی ہے. آپ کو اپنا بچپن یاد ہوگا, اس زمانے میں جو عشق ہوا کرتا تھا اب سوچنے سے بھی نہیں ہوتا ایسا. تو یہ بہت جذبات والی عمر ہوتی ہے. اس میں بچی کو اگر آپ نے شوہر کی نعمت دے دی, وہ اپنے شوہر سے ٹوٹ کے محبت کرے گی. وہ بہت جذباتی ہوگی اپنے شوہر کے معاملے میں, اور اس کی ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہیں
کیونکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نا، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 15-16 سال کی عمر میں لڑکے میں جو جذبات ہوتے ہیں، اس کے بعد جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے وہ جذبات اب کم ہی ہوتے ہیں، بڑھتے نہیں ہیں، وہ جذبات دوبارہ نہیں آ سکتے. تو اس عمر میں لڑکے کی شادی ہوگی، بیوی سے عاشق بن کے محبت کرے گا وہ. لڑکی کی شادی ہوگی، شوہر سے عاشق بن کے محبت کرے گی. جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے تو نظریاتی شادی ہوگی پھر، کہ اسلام چونکہ یہ کہتا ہے کہ اب 55 سال میں شادی کر لینا اسلام کا حکم ہے، اس لیے کر رہا ہوں. پھر بیگم کے پاس جائے گا، بولے کہ کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا. سمجھ رہے ہو؟ نظریاتی ہوگی پھر وہ، باقی آپ خود سمجھدار ہیں. تو جذبات، نکاح میں جذبات چاہیے. وہ جذبات جب ہی ہوتے ہیں جب عمر، بولو، شادی 50 سال میں بھی کامیاب ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ جذبات نہیں بنتے. اور جب جذبات نہیں ہوتے پھر حقوق بھی ادا نہیں ہوتے. حقیقت جب بیوی سے جذباتی محبت ہوگی نا، پھر کڑوی کسیلی بھی برداشت کرے گا. دیکھو بہت سے لوگ جورو کے غلام ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ جو بیوی بولتی ہے کر رہے ہوتے ہیں. وہ بیوی کو ناراضی برداشت نہیں کر پاتے، ان کو پتا ہے یار 2 دن ہمارے اس کے بغیر گزریں گے نہیں. اب کیا ہے، 6 مہینے سے بیگم ناراض ہیں، یہ بھی 6 مہینے سے ناراض ہو جاتے ہیں. جواب میں ایسے رپورٹیں آ رہی ہیں، بیگم صاحبہ ناراض تھی تو یہ بھی ناراض ہو گئے. یہ بہانہ تلاش کر رہے تھے کہ مجھے بھی ناراض ہونے کا کوئی بہانہ مل. جذبات جب ختم تو محبتیں بھی ختم. تو یہ عمر ہے جذباتی، اس میں لڑکی برائی سے بچ جاتی ہے. اس کو جب میاں مل گیا وہ ٹوٹ کے محبت کرے گی، اس کے دل میں کوئی اور نہیں آیا. اور جب زیادہ عمر میں کسی خاتون سے بدگمان نہیں کر رہا آپ کو، لیکن بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ اتنے بوائے فرینڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر وہ کمپیئر ہی کر رہی ہوتی ہے کہ یار یہ اس کی تو ٹرینڈ تھی لیکن بات چیز کا اسٹائل اچھا تھا، اس کے سر پہ بال بڑے خوبصورت ہیں لیکن اسٹائل وہ گنجے والا. وہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کی یہ خوبی تھی، اس کی یہ خوبی، پھر اس میں یہ خامی تھی، اس میں یہ خامی. وہ ٹوٹ کے محبت والا عنصر ختم. پھر آپ نے ذرا سی آنکھیں دکھائیں، وہ کہتے چھوڑو میں جا رہی ہوں، مجھے وہ پرانا والا وہ ابھی تک موبائل پہ رابطے میں. عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایسی رپورٹیں آنا بہرحال شروع ہو گئیں. وہ جو میمز بھی بنی تھی اس لطیفے میں نا، تم ہی میری کائنات ہو، تم میری رات ہو. ابے بھائی ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا شادی کی پہلی رات، وہ تو بیچارہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج سے تم میری کائنات، یعنی سب کچھ تم ہی ہو. اب کائنات لڑکیوں کے نام بھی ہوتے ہیں. کہہ رہے بیوی سے آج سے تم ہی میری کائنات، تم ہی میری راحت، تم ہی میری چاہت، تم ہی میری مسرت، تم ہی میری فرحت. وہ سمجھی گرل فرینڈس کے نام لے رہے ہیں. اس نے کہا جب یہ کھل گیا تو ہم بھی اوپن ہو جائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں ہی چاہت، میں ہی راحت، میں ہی کائنات، میں ہی فرحت، میں ہی مسرت، وسیم بھی تم، ستار بھی تم، غفار بھی تم، کلیم بھی تم. آج سے وسیم بھی، ستار بھی تم، غفار بھی تم. یہ حیران یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو ہوگا، یہ تو جلدی جلدی شادیاں کر لیا کرو تاکہ یہ نہ ہو. مفتی صاحب اب ایسا نہ ہو کسی بڑی عمر کی خاتون سے شادی کرنے میں بدگمان ہو جائیں. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بھی خیر غالب ہے، اور یہ جو بر صغیر میں ہماری خواتین میں ابھی بھی مرد بگڑتے ہیں. خواتین میں الحمدللہ شوہروں سے وفا کا ریشو زیادہ نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، اور یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریشو یہاں ہے. حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ نے بات لکھی ہے کہ بر صغیر یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو مشرقی علاقے ہیں ان میں جو مسلمان ہیں ان کی بات فرمایا، یہاں کی عورتوں کی ایک صفت اگر اتنی اچھی ہے کہ ہر خامی اس عورت کی برداشت کرنی چاہیے اس صفت کی وجہ سے کہ یہ اپنے شوہر سے وفا کرتی ہیں. یہ چیز آپ کو دوسرے معاشروں میں نظر خدمت ملے گی، خوبصورتی بھی ہوگی، دولت بھی ہوگی، اعتماد ختم. مرد کہیں کمانے کے لیے دوسرے ملک چلا جائے نا 2 سال، اس کو پورا اعتماد نہیں ہوتا. ہمارے یہاں 2 سال باہر جا کے کما رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہے بھائی بیگم میری ہے تو میری ہی ہے. تو یہ خیر الحمدللہ غالب ہے. تو میں جو یہ بیانات کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ غالب ہی رہے تو اچھا نہیں ہے. تو یہ کلچر جو ہمارے یہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے پھیل رہا ہے، اگر یہ زیادہ پھیل گیا میرے بھائی پھر نہیں اعتماد رہے گا، پھر تو شک شبے اور یہی سلسلے شروع ہو جائیں گے.